दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों और मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, आज के हमारे इस दर्स का मौजू है बीमारियाँ, रहमत या ज़हमत। इंशाअल्लाह इस मौजू के, इस टॉपिक के मुख्तलिफ़ गोशे और मुख्तलिफ़ जिहतें हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीमारियों के हवाले से शरीयत ने मुझे और आपको क्या तालीम दी है और बीमारियों के आने से पहले हमें क्या करना चाहिए और बीमारियां आ जाने के बाद हमें किस तरह के काम करने की शरीयत ने, इस्लाम ने तालीम दी और हम बीमारियों को किस तरीके से अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं और बीमारियां किस वक्त इंसान के लिए ज़हमत बन जाती हैं या परेशानी का सबब बन जाती हैं। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहली बात, सेहत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत अजीम नेमत है, इसीलिए हमेशा इसकी कदर करना चाहिए, इस पर हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी भी धोखे में मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास सेहत है तो हमेशा रहे, और ना ही सेहत के होते हुए कोई गलत काम हमें करना चाहिए, बल्कि हमेशा गलत काम के करने से बचना चाहिए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के हदीस के अंदर बयान किया, हदीस नंबर 6412, निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें ऐसी हैं जिनके सिलसिले में अक्सर लोग धोखे में मुब्तला हैं, और वो क्या है? अस्सिहा वल फराग़। एक सेहत व तंदुरुस्ती और दूसरे फारिग वक्त, फ्री टाइम। और इन दोनों चीज़ों का इस मौजूदा ज़माने में, समाज में, माशरे में हम देखें, किसी के पास सेहत है वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, किसी के पास फ्री टाइम है उस फ्री टाइम को वो सही जगह नहीं लगा। दोनों ही अजीम नेमतों की नाकदरी हो रही है, इन दोनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और अक्सर लोग धोखे में मुब्तला हैं इस तरीके से कि वो सेहत को किसी गलत जगह लगाते हैं या सेहत को अल्लाह की इबादत में नहीं लगाते हैं, और फ्री टाइम को इस तरीके से उसकी नाकदरी करते हैं कि उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़िक्र व अज़कार में या इबादतों में नहीं लगाते हैं। तो हमेशा जो हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सेहत हमें मिली हुई है, ताकत है, क़ुव्वत है, इस नेमत पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए फरमाया था, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। उसमें एक चीज़ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, वसिहतक क़ब्ल सक़मिक। अपनी सेहत को गनीमत जानो, गनीमत समझो बीमारी के आने से पहले। कब बीमारी आ जाए, कब आप किसी तरह की किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए, आपका जिस्म कमज़ोर हो जाए, आपकी सेहत जो है बिगड़ जाए, आप कमज़ोर हो जाए, नहीं मालूम। इसीलिए एक हदीस के अंदर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जिसने हज का इरादा किया हो तो उसे जल्दी चले जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कभी कभार इंसान का माल किसी गलत जगह लग जाता है, दुकान में आग लग जाती है, मकान में आग लग जाती है, माल बर्बाद हो जाता है, और कभी कभी इंसान की सेहत उसका साथ नहीं देती। हमारे यहाँ क्या मसला है, इंसान कितना ही मालदार
आगे नहीं जा सकते, अब हज करने नहीं जा सकते, तो उनकी तरफ से उनके बेटे या उनके घर वाले या फैमिली का कोई और हज करता है, हज बदल करता है। तो इसीलिए सेहत को हमेशा गनीमत समझे, सेहत की कदर करें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी बात कि जो हमारे पास सेहत है ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे रखी, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, कोई अमल दखल नहीं। इसीलिए जब हमें किसी इंसान से मिलना चाहिए, वो हमें अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, उसकी बॉडी अच्छी है, उसका जिस्म अच्छा है, वो सेहतमंद है, तो हमें माशाअल्लाह कह देना चाहिए। इसलिए कि कभी कभार नजर लग जाती है, इंसान बीमार हो जाता है, उसकी सेहत खराब हो जाती है, ये शरीयत की तालीम है। तो सेहत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, इस सेहत की कदर करते हुए हमेशा जिंदगी गुजारें। दूसरी बात कि अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो ये ना समझें कि आपके पास सेहत हमेशा रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आजमाने के लिए या किसी और वजह से किसी बीमारी में डाल सकता है। अल्लाह मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को आजमाता है, आप जानते हैं। जैसा कि अल्लाह ने कहा सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ डालकर, वलजू, भूखा रख करके, वनक्सिम मिनल अमवाल, माल में कमी कर देता, वल अनफुस, जानों में कमी करता, आपके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाता, या आप खुद आपकी सेहत बिगड़ जाती, वस्समरात, और अल्लाह ताला फलों में या उसको रिजल्ट कह लें, नताइज में कमी करके अल्लाह ताला आपको आजमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इंसानों को मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में डालता है, उसके पीछे भी वजूहात हो, कभी गुनाहों की सजा के तौर पर, कभी गुनाह की इसी दुनिया में सजा देने के लिए, कभी आपके मकाम को ऊंचा करने के लिए, कभी इम्तिहान के तौर पर कि देखे मेरा बंदा मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है या किसी और चीज। तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ वजूहात से इंसान को किसी तरह की परेशानी में, मुश्किल में डाल देता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को आजमाता है। बीमारियां भी इन्हीं आजमाइशों का हिस्सा है। अल्लाह ताला जालिम नहीं, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल-अबीद, आपका रब बंदों पर जुल्म नहीं करने वाला। अल्लाह ताला जो बीमारियां देता है, ये बीमारियां भी इन्हीं आजमाइशों का हिस्सा हैं कि देखें बीमारी जब इस बंदे की जिंदगी में आती है तो ये क्या करता है, कौन सा रवैया इख्तियार करता है, ये हमारे फैसले पर राजी होता है कि नहीं होता है। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से क्या कहा, सारी चीजें गिनवाई। अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया, हिदायत भी वही देता। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, अल्लाह ताला खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है। व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। बीमारी देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन ये चूंकि ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पसंद करते हो, इसलिए अल्लाह की तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी निस्बत नहीं की। हर चीज कह रहे मुझे पैदा किया, मुझे हिदायत देता है, खिलाता है, मुझे पिलाता है, लेकिन जब बीमारी की बात आई तो क्या कहा, इज़ा मरिज़तु, जब मैं बीमार हो जाता हूँ। ये नहीं कहा कि जब अल्लाह मुझे बीमार कर देता है, हालांकि बीमारी देने वाला अल्लाह। ये अदब का तकाजा है कि इस तरह की चीजों को अल्लाह से ना जोड़ा जाए। तो कहा इज़ा मरिज़तु, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा देता है। तो एक इंसान का रवैया, एक इंसान का किरदार बीमारियों के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से चेक किया जाता है कि बीमारी आने के बाद आप कौन सा रवैया और कौन सा किरदार इख्तियार करते हैं। आप देखें बीमारियां किस तरीके से आजमाइशों का हिस्सा है कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम भी बीमार हुए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में उनका इंतकाल हुआ, मुसलसल 17 दिनों तक बीमार रहे, तेज बुखार आपको लायक हुआ। और उससे पहले आप देखें अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल आप जानते, एक बीमारी कितने साल, 18 साल, एक बीमारी 18 साल तक रही उनको। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम सहाबी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बीमारी रही कितने साल, 30 साल, 30 साल तक एक बीमारी रही। इस तरीके के सैकड़ों वाक़यात आपको मिल जाएंगे कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को भी बीमारियां आई, सलफ़े सालिहीन को आई, सहाबा को आई, ताबईन को आई, सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमार कर देता है, सेहत छीन लेता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का मामला 18 साल तक बीमार रहे, उसके
کے بعد اللہ نے انہیں صحت و تندرستی دی, دوبارہ سے وہ ٹھیک ہوئے, بیماری ان کی دور ہو گئی. تو بیماریاں بھی آزمائشوں کا حصہ ہیں, لہٰذا ہمیں بیماریوں کے تعلق سے یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ بیماری میں ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ, کوئی غلط الفاظ نہ نکلے. اچھا, اللہ رب العالمین نے جو بیماریاں نازل کی ہیں نا, تو ایسا نہیں کہ صرف بیماریاں اللہ نے نازل کی. جو بھی بیماری اللہ نے اس دنیا میں اتاری ہے, اللہ نے اس کی دوا, اس کا علاج بھی نازل کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5678, ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. جو بھی بیماری اللہ نے نازل کی ہے, اس کا علاج, اس کی شفا, اس کی دوا بھی اللہ نے نازل کی. یہ الگ بات ہے. دیکھیں آج دنیا کیا کہتی ہے, فلاں بیماری کا علاج نہیں ہے, یہ غلط جملہ ہے. ہمارے دین اسلام کے حساب سے, ہماری شریعت کے حساب سے غلط جملہ ہے کہ فلاں بیماری کا علاج نہیں ہے, فلاں بیماری کا اور ہر بیماری کا علاج ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا والے ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے, ڈاکٹر, سرجن کی پوری ٹیم وہاں تک نہیں پہنچ سکی, الگ بات ہے. لیکن جو بھی بیماریاں اس دنیا میں موجود ہیں, اس بیماری کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. جیسے بخاری کی حدیث ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. جو بھی بیماری اللہ نے نازل کی ہے, اس کا علاج اور اس کی دوا بھی اللہ نے نازل کی. اچھا, یہ تو بات ہو گئی ابتدائی بات. اب ہم ایسا کیا کریں کہ بیماریوں سے ہم بچ سکیں. بیماریوں سے بچنے کے لیے شریعت ہمیں کیا احتیاطی تدابیر بتاتی. سب سے پہلی بات, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. سورۃ الاعراف کی آیت میں اللہ نے کیا کہا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. کھاؤ پیو, اسراف نہ کرو, ضائع نہ کرو, برباد نہ کرو. آج ہمارے علاقے میں سروے کے حساب سے 40% کھانا ہمارے گھروں سے ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. وہ 40% کھانا اگر ہم ضائع اور برباد نہ کریں یا اس کی وجہ نہ بنے تو کتنے بھوکوں کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن جب انسان ضائع کرتا ہے ان نعمتوں کو, تو اللہ نے کیا کہا آگے, انہ لا یحب المسرفین. اللہ اسراف کرنے والوں کو, ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب آپ کھانے اور پینے کی چیزوں کو ضائع کریں گے تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرے گا اور آپ کو کیا کرے گا, کسی بیماری میں. تو کھاؤ پیو جو بھی اللہ نے آپ کو دیا, آپ کے پاس مال ہے, اچھے سے اچھا کھائیں, لیکن اس میں اسراف نہ کرے, اس کو ضائع نہ کرے, اس کو برباد نہ کرے. ضائع اور برباد کریں گے تو آپ اللہ کی نظر میں آ جائیں گے اور اللہ آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے. یہ پہلی بات احتیاطی تدابیر میں سے. دوسری بات, کھانے اور پینے کی جو چیزیں ہیں, یہ تو میڈیکل کی دنیا بھی کہتی ہے, ہم سب جانتے ہیں. کھانے اور پینے کی چیزوں میں صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھیں. آج دیکھیں بیماریاں, روڈ کا کھانا لوگ کھا کھا کر بیمار ہو رہے. پانی پوری والا ہے, دہی پوری ہے, یا اسی طریقے سے جو ہے اور چاٹ مسالے اور جانے کیا کیا چیز, پورے روڈ کا, پوری سڑک کا, پورا تمام دھول دھواں سب کچھ آیا اور لوگ کھا رہے ہیں آرام سے. خواتین اور مزے سے کھاتی ہیں کہ جب تک وہ روڈ کا دھول نہیں آ جائے گا تب تک اس میں ٹیسٹ بھی نہیں آتا. کتنی غلط بات. صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کھانے اور پینے کی چیزوں میں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات نہیں ہے, لیکن بعض لوگ ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا سنت ہے. کہاں ہے نبی کی تعلیم سے؟ سنت نہیں ہے. ہاں شریعت کی ایک تعلیم ہے صفائی کا خاص خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی گندگی لگی ہو تو کھانے سے پہلے اس کو دھو لیں, لیکن یہ مت کریں کہ یہ سنت ہے. یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ نبی نے کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو. جیسے آپ نے کہا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, ایسے کہیں نہیں کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہو, اس لیے کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیں. کھانے سے پہلے آپ ہاتھ. اور ویسے بھی صفائی کا ہماری شریعت نے کتنا خیال رکھا. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح اٹھو, اذا استيقظ احدكم من نومه, جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھے
بلکہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے. 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو لے. اس کے بعد جا کر کے کسی برتن کو چھوئے, ٹچ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی برتن کو چھوئیں گے, آپ کا ہاتھ نہ جانے کہاں ہاتھ میں گیا ہے, آپ کے ہاتھ میں گندگی لگی ہے, آپ اس برتن کو ٹچ کریں گے, وہ گندگی اس میں لگے گی اور ہو سکتا ہے وہ وہاں سے آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے. تو اس لیے ہماری شریعت نے صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھا ہے. اور کھانا اور پینا یہ تو ہمارے اندر جاتا ہے, یہ ہمارے جسم میں جاتا ہے, پیٹ میں جاتا ہے. اس لیے اس چیز میں بطور خاص صاف صفائی کا خیال رکھیں. یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی چیز ہے, بیماریاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی. میڈیکل کی دنیا بھی اس چیز کو مانتی ہے, اس چیز کو تسلیم کرتی. تیسری بات, پیٹ بھر کر کبھی نہ کھائیں. ہمارے یہاں بعض لوگ کھانے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ کھانے پر بیٹھ جاتے تو ایسا لگتا ہے یہ آخری کھانا ہے, اس کے بعد نہیں ملے. بعض لوگ فری والا پا جاتے, دعوت مل گئی تو چلو بھائی اتنا کھا لو, بہت اچھا کھانا, اتنا کھا لو کہ اٹھا نہیں جاتا ان سے. کتنی غلط. ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ پیٹ کے آنت کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے رہنا. ہمارا تو یہاں تک کھانا جب تک نہیں آتا اٹھتے ہی نہیں ہم. اور اتفاق سے اگر نماز سے پہلے کھا کر کے آئے ہو تو نماز میں آ کر کے امام صاحب کو ڈسٹرب کرتے, یہاں ڈکار لے رہے, کھٹی کھٹی ڈکار, میٹھی میٹھی ڈکار. یہ بلّہ کہہ رہا ہوں, مطلب کبھی نماز پڑھاؤ, پیچھے ڈکار لینے والے موجود, اتنی الجھن ہوتی ہے, قرأت میں جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی لقمہ دے رہا ہے. یہ غلط بات. ہماری شریعت نے کہا ہے کہ ویسے بھی مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے. مومن کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے, مومن زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. نبی نے کیا فرمایا کہ ان المؤمن یاکل فی میعان واحد. مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے. کافر جو ہے وہ 7 آنکھوں سے کھاتا ہے, اس کا دین دھرم نہیں ہوتا, وہ بھوکڑ ہوتا ہے. آپ کے اپنی زبان میں اگر کہہ لیں تو وہ کھانے کے لیے زندہ ہے. آپ تو مومن ہے, آپ اس لیے کھاتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے, صحیح سالم رہے, صحت مند رہے. تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ پیٹ بھر کر کے نہ کھاؤ, اتنا مت بھر لو اپنے پیٹ کو کہ آپ کا چلنا دشوار ہو جائے اور آپ کے ساتھ مسائل ہو جائیں. اس لیے ڈاکٹر بھی اس چیز سے منع کرتے ہیں, میڈیکل کی دنیا بھی منع کرتی ہے, اور ہماری شریعت نے تو پہلے منع کر رکھا ہے. یہ تیسری بات, احتیاطی تدابیر میں بیماری سے بچنے کے لیے. چوتھی بات کہ جہاں بیماریاں پھیلی ہوں وہاں نہ جائیں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بیماری ہے تو وہاں نہ جائیں. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں بیماری پھیل چکی ہے تو وہاں سے نکل کر کے کسی دوسری جگہ نہ جائیں. یہ ہماری شریعت کی تعلیم. خاص طور سے وہ بیماریاں جو متعدی ہوتی, جو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, لیکن بیماری خود سے ٹرانسفر نہیں ہوتی, اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. یہ عقیدہ بھی ہمارا, یہ عقیدہ بھی ہمارا. یہ شریعت کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کسی علاقے میں جہاں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہو, آپ وہاں ہوں تو وہاں سے نہ نکلے, اور کسی ایسی جگہ آپ نہ جائیں جہاں آپ کو معلوم ہو وہاں کے بارے میں کیا بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, اس لیے کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی سے آپ کو بیماری لگ جائے. تو یہ احتیاطی تدابیر 4 میں نے بتایا. کھائیں پیئیں لیکن اسراف نہ کریں, برباد نہ کریں. نمبر 2, کھانے پینے کی چیزوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. جو چاہے کھائیں پیئیں, لیکن سب بھائی پانی پوری گھر پر بھی تو بنائی جا سکتی ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ باہر والے کا کھائیں گے آپ تبھی آپ کو ٹیسٹ آئے. صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھیں. تیسری چیز, پیٹ بھر کر کبھی نہ کھائیں. پیٹ بھر کر کے کبھی نہ کھائیں, کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں. اور چوتھی چیز کہ بیماری والی جگہوں پر نہ جائیں, اور نہ ہی جہاں بیماری پھیلی ہے آپ وہاں موجود ہے تو وہاں سے بھی نکل کر کے کہیں اور نہ جائیں. اگلی بات کہ یہ سارے احتیاطی تدابیر آپ نے کیے, سب کچھ آپ نے صحیح کیے, جو بھی باتیں بتائی گئی, آپ بالکل نارمل زندگی گزارتے, پیٹ بھر کر کے کھاتے نہیں, اسراف نہیں کرتے, صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھتے, لیکن پھر بھی اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ آپ بیمار ہو گئے. اللہ کی مرضی ہوئی کہ آپ بیمار ہو گئے. تو جب بیماری آپ کو لاحق ہو جائے تو بیماری آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے آپ کو, اس حوالے سے چند باتیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, ہمارا بچہ بیمار ہو گیا تو کس کو بولتے ہیں, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ بیمار. یہ غلط بات. ٹھیک ہے آپ امام صاحب بولے, لیکن امام صاحب سے پہلے آپ اس بچے کی یا بچے کی ماں ہیں, آپ باپ ہیں. جتنی محبت جس جذبے کے ساتھ آپ دعا کریں گے اپنے بچے کے لیے, مولوی صاحب نہیں کر پائیں. یہ سچائی ہے. مولوی صاحب کو دعائیں آتی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن جتنی محبت آپ کے بچے کے تعلق سے آپ کے دل میں ہے نا, مولوی صاحب کے دل میں نہیں رہے گی, امام صاحب کے دل میں نہیں ہوگی, عالم صاحب کے دل میں
سورہ فاتحہ تو یاد ہے نا؟ ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے دعا کرنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے. تو کم از کم جیسے ہی آپ کا بچہ بیمار ہو یا آپ خود بیمار ہو تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں. اللہ سے دعا کریں. اللہ نے کیا فرمایا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو ختم کرتا ہے؟ کون ہے جو بیماری میں پھنسے ہوئے کی بیماری کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو مجبور انسان کی مجبوری کو دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں، صرف اللہ. جیسے ہی آپ بیمار ہو تو فوراً اس بیماری کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں. ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، دوا علاج سب کیا، لیکن اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے انہوں نے دعا کر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے پریشانی ہے، میں تکلیف میں ہوں، رحم کرنے والی ذات تیری ہے، مجھ پر رحم فرما. سب سے پہلے دعا کا سہارا لیں. اچھا دوسری بات، بیماری آ جائے تو کیا کریں؟ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی سہارا لیں. دعا کرنا، دوا کرنا، یہ دونوں اپوزٹ نہیں، نہ ہی شریعت بنائی. ایمان بھی اس کے خلاف نہیں ہے، دین بھی اس کے خلاف نہیں. آپ بیمار ہو گئے، آپ نے دعا کیا، ٹھیک ہے، دعا سے ٹھیک ہو گئے، اچھی بات، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی سہارا لے. دعا پر مکمل بھروسہ کر کے نہ بچ جائے. ایمان اچھی چیز ہے، یقین اچھی چیز ہے، توکل اچھی چیز ہے، لیکن وہی رب یہ بھی کہتا ہے کہ دوا بھی کر سکتے ہو، علاج بھی کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے. اچھا تیسری بات اس میں کہ علاج کراتے ہوئے آپ نے دعا کیا، دوا بھی آپ نے چالو کر دیا، لیکن دوا کراتے ہوئے، علاج کرواتے ہوئے آپ ڈاکٹر پر مکمل بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ پر مکمل توکل اور یقین رکھیں. ڈاکٹر صرف ذریعہ، صرف سورس ہے، صرف سبب ہے. سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. شفا اللہ کے ہاتھ میں، علاج اللہ کے ہاتھ. وہی ڈاکٹر ہے، اس کی دوا سے کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ٹھیک ہوتا. تو ڈاکٹر سب کچھ ہوا یا اللہ سب کچھ ہوا؟ اللہ سب کچھ ہے. اللہ پر مکمل توکل اور یقین رکھے. دعا کراتے ہوئے ڈاکٹر کو صرف ذریعہ اور سورس اور سبب سمجھے کہ یہ صرف ایک بیچ میں ذریعہ آ گیا ہے، ورنہ سارے کام اللہ رب العالمین کرے. ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، بس آپ ہی کا سہارا. ہم تو صرف آپ کے پاس اس لیے آئے کیونکہ آپ کے یہاں سب مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ سارے جملے غلط ہیں، یہ عقیدے کے خلاف، یہ آپ کے ایمان کے خلاف. یہ جملے، ایسے جملے کہنے سے اپنے آپ کو بچائیں. ڈاکٹر صرف ذریعہ ہے، ڈاکٹر سب کچھ نہیں ہے. چوتھی بات، بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کی طرف سے منفی جواب مل جانے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مسلسل اس سے دعائیں مانگتے جائیں، کیونکہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں. ایک جملہ ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے. کبھی بند بھی ہوتا ہے. دنیا کے دروازے کھلے ہوں یا بند ہو، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا. تو ڈاکٹر کی طرف سے اگر منفی جواب مل گیا کہ نہیں بھائی اب تمہارا مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور وہ ڈاکٹر بھی سب سے ایک نمبر کا ڈاکٹر ہے، اس سے بڑا ڈاکٹر آپ کے ملک میں پایا نہیں جاتا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ مایوس ہو جائیں گے؟ نہیں، غلط بات. مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مسلمان مایوس نہیں ہوتا. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اپنے رب کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے سوائے گمراہ. ہم تو گمراہ نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام کا جملہ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.
اللہ کی رحمت سے اللہ رب العالمین کی طرف سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا نہیں علاج ہو سکتا ہے، کسی اور ہاسپٹل لے جائیں، کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، سارے لوگوں نے جواب دے دیا اپنے مریض کو گھر لے آئیں اور مسلسل اس کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے حالات کو جانتا ہے اور آپ کی چیزوں کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات، علاج کرانا شریعت اجازت دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کرایا۔ علاج کرانا سنت ہے، مگر علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنا بھی کیا ہے؟ حرام۔ ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ بعض دفعہ سگریٹ نہیں پیو تو باتھ روم نہیں ہوتا، یہ عادت بنائے کسی نے؟ بھائی آپ نے بنایا یار، اللہ نے تو فطرت پر پیدا کیا تھا آپ کو، اللہ نے فطرت پر پیدا کیا تھا، آپ نے اپنے آپ کو اس جو ہے لیول پر لے جا کر آپ نے اپنے آپ کو پہنچایا ہوا، تو مجرم آپ ہیں۔ علاج کرائیں، جو بھی بیماری علاج کرائیں، لیکن علاج کرانے کے دوران حرام چیز کا استعمال آپ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں شراب پیوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، یا فلاں جو ہے وہ فلاں جو ہے نشہ آور چیز ہے وہ کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، فلاں چیز جو ہے وہ کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ غلط بات۔ علاج کے لیے حرام چیز کا استعمال کرنا بھی حرام۔ جیسے وہ ہے کیا ہے، آگ کے ذریعے علاج کراتے ہیں، آگ کے ذریعے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس کو، ہماری شریعت نے منع کر دیا اس کو، یہ غلط ہے، تو اس لیے حرام راستہ آپ کوئی نہیں اختیار کرے۔ اچھا، اس میں آخری چیز کہ اگر بیماری لاحق ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رقیہ شرعیہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، رقیہ شرعیہ پر تھوڑی بات کریں۔ رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے، جو ہمارے پاس لوگ کرتے ہیں۔ نبی نے کہیں کہا ہو کہ بھائی رقیہ شرعیہ یہ فلاں 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 آیتیں ہیں، فلاں دعائیں ہیں؟ نہیں، نبی نے کہیں نہیں کہا، کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن رقیہ کرنے کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود حضرت جبریل علیہ السلام نے رقیہ کیا۔ لیکن ہم یہ فکس کر لیں کہ رقیہ کریں گے تو فلاں آیت سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، اس کے بعد سورہ بقرہ کا تھوڑا سا پڑھیں گے، پھر فلانی کا تھوڑا سا پڑھیں گے، پھر فلانی کا پڑھیں گے، اور ایسے ایسے کرتے کرتے من الجنۃ والناس تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ آپ کے اپنے ڈھونگ دھتورے ہیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ شریعت نے کہیں بھی یہ ترتیب نہیں بنائی کہ یہ پڑھو گے تو بیماری ٹھیک ہوگی، اور اس میں سے کوئی ایک مس کر دیا تو بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ اتنے اہتمام، اتنی پابندی سے یہ رقیہ کرنے والے ساری ترتیب پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے منزل من اللہ کہ یہی پڑھو گے رقیہ شرعیہ کرنے کے لیے تو بیمار ٹھیک ہوگا ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ہمارے یہاں غلط کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے سے جنات حاضر ہوتے ہیں، یہ غلط سوچ ہے آپ کی۔ بھائی اگر قرآن پڑھنے سے جنات حاضر ہوتے تو پورا رمضان ہے حافظ جی تراویح پڑھتے ہیں، سارے کے سارے جنات ہوتے، آپ کا یہاں رہنا دوبر ہو جاتا۔ یہ راکیوں نے پٹی پڑھایا ہوا لوگوں کو کہ میں قرآن پڑھ دوں گا تو جنات حاضر ہو جائے۔ کہاں یہ کہ قرآن پڑھنے سے جنات حاضر ہوتا ہے؟ اور جنات میں سارے برے تھوڑی ہیں، بھائی اچھے لوگ بھی اس میں بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ غلط، یہ ہمیں جو ہے نا رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ بھائی آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیں، یہ بھی رقیہ شرعیہ ہے۔ آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کر دیں، یہ بھی رقیہ شرعیہ ہے۔ آپ صرف اعوذ باللہ پڑھ کر کے کسی پر دم کر دیں، یہ بھی رقیہ شرعیہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اور اگر کوئی دعائیں یاد ہیں تو وہ بھی پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن حسین کو کیا کہتے ہیں؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور کچھ پڑھتے تھے نبی نے، تو نہیں آؤ حسن حسین بیٹھو میں شروع سے پڑھتا ہوں آخر تک، اس کے بعد تمہارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ غلط بات ہے، میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا، لیکن آپ اس کو ایسے پوری ترتیب کے ساتھ بنا کر کے رکھ لیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ ایسا کرنے سے جنات آئے گا، یہ ہوگا، بیماری دور ہو جائے گی، تو یہ غلط بات ہے۔
اپنے گھروں میں آپ خود کر سکتے ہیں، اور کسی پیشہ ور کو بلا کر کے کروانے کی ضرورت تھوڑی ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، میں نے کہا سورہ فاتحہ ماں کو یاد ہے، باپ کو یاد ہے، بہن کو یاد ہے، بھائی کو یاد ہے، پڑھ کر کے دم کرو نا۔ کسی کو بیماری ہو گئی، پریشانی ہو گئی، کوئی بے ہوش ہو گیا، کسی کو چکر آ گیا، کچھ اور مسئلہ ہے، دم کر دو۔ کیا کیا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ سردار کو سانپ نے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تو کیا کیا ہوا؟ صرف سورہ فاتحہ ہو، صرف سورۃ الفاتحہ۔ اور میں نے کہیں سنا کسی ویڈیو کلپ میں، سعودی عرب کے تعلق سے کوئی عالم صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں ایک عالم صاحب موجود ہیں، صرف سورۃ الفاتحہ کے ذریعے وہ علاج کرتے ہیں لوگوں۔ اور سورہ فاتحہ کا نام رقیہ ہے ہی، سورہ فاتحہ کا ایک نام رقیہ ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے۔ اتنی عظیم سورہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ پوری ترتیب سے پیشہ ور راقیوں کو بلا کر کے اپنی جیب ڈیلی کروا رہے اور اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ سب بیچ رہے۔ اس کے بہکانے میں آ رہے بھائی کہ یہ جادو ہے، وہ فون پر ہی سن کر کے کہہ دیتا ہے جادو ہے۔ بھائی کہاں سے سیکھا تم نے؟ کون سی تعلیم ہے کہ یہ جادو ہے، فلانے ہے، ڈھمکانے ہیں؟ ان لوگوں کے چکر میں پڑنے سے اچھا ہے کہ آپ خود رقیہ کریں اپنے گھر والوں کو۔ کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو پریشانی آ جائے، کہ کوئی مصیبت آ جائے، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم انشاءاللہ کافی ہوگا۔ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ ہم تو بس فٹافٹ پڑھے اور دم کر دیا، نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ توکل ہے، نہ کوئی اور چیز۔ وہ ضمن ایک بات آئی بتاؤں، کیا وہ صحابی عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں، بڑے وسوسے آتے ہیں۔ تو نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ میرے ساتھ کیا کروں؟ تو نبی نے کہا کہ وہ خنزب ہے، وہ وسوسہ دلانے کے لیے وہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، وہ مقرر کیا گیا وسوسہ دلاتا ہے۔ نماز میں جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ کہہ کر کے بائیں طرف کیا کروں؟ 3 مرتبہ تو کرو۔ کہتے اس کے بعد کبھی نہیں ہوا، وسوسہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے انہی کے تعلق سے وہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تعلیم دی کہ مجھے مسلسل اس طریقے کا مسئلہ رہتا ہے تو کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ اس جگہ پر کیا کرو؟ اپنا ہاتھ رکھو، 3 بار بسم اللہ کہو، اور 7 بار اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ پڑھ دو، بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ کیا تھا صحابہ کا؟ ایسا کیا تھا کہ مطلب ٹھیک ہو؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے تب کیا وہ ٹھیک ہو گیا؟ بتاؤ، وہ جو سردار تھا۔ کیوں؟ ایمان، یقین، توکل کہ اللہ ہی سب کچھ کرے گا۔ ہمارے یہاں نہ ایمان مکمل ہے، نہ یقین اس لیول کا ہے، نہ ہی توکل اس لیول کا ہے، تو اس لیے ہمارے یہاں کمیاں ہیں۔ تو جب کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہو تو بجائے اس کے کہ آپ ان پیشہ وروں کو بلائیں اور ان کے ذریعے رقیہ کروائیں، خود آپ کے گھر میں کوئی بھی کر سکتا ہے جس کو صرف سورۃ الفاتحہ یاد ہو، وہ بھی ایمان، یقین اور توکل کے بھروسے اپنے بیمار کا علاج کر سکتا ہے، اس کا رقیہ کر سکتا ہے۔ اچھا اگلی بات کہ جب بیماری آئی ہوئی ہے نا، آپ یہ ساری چیز، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ہم 1 سے 2 دن بیمار رہتے ہیں، تیسرے دن سے بیماری کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں، ارے یار کب سے علاج کروا رہا ہوں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میرے میں ملا تھا اللہ تعالیٰ کو بیمار کرنے کے لیے۔ یہ جملہ بھی بولتے ہیں لوگ ہمارے کہ اللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکات دیتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، اچھا کام کرتا ہوں، سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، میں بیمار کیوں ہوں؟ بھائی اگر آپ بیمار نہیں ہوں گے ان سارے اچھے کاموں کے باوجود تو انبیاء کیوں بیمار ہوئے؟ وہ تو آپ سے بڑے اچھے تھے، وہ تو آپ سے بڑے اچھے تھے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں ہی ملا تھا یا مجھے ہی بیماری کیوں آئی، یہ بلا وجہ کا شکوہ، بلا وجہ کی شکایت ہے۔ تو بیماری جب آ جائے نا تو آپ چاہے جتنے دن بیمار رہیں، بیماری کو کبھی برا نہ کہیں، کبھی بھی بیماری کو برا نہ کہیں۔ کیوں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما یصیب المسلم من نصب یا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا اذى ولا هم الا الشوكة يشاكها۔ فرمایا کیا؟ کسی مسلمان کو کوئی رنج، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی وسوسہ، کوئی اندیشہ، کوئی خطرہ، کوئی خوف، یا اسی طریقے سے یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔
شرط یہ کہ آپ ایمان والے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے پاس آئے، نام کیا ہے؟ ام سالم رضی اللہ تعالی، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2575۔ آئے ان کے گھر پر تو دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالا کی تزفزفین، ام سالم کیا مسئلہ ہے، تم کانپ رہی ہو، کب کپاہٹ ہے تمہارے جسم میں؟ تو انہوں نے کیا کہا منہ بنا کر الحمد لا بارک اللہ فیک، کہا اللہ کے نبی بخار ہے، اللہ برکت نہ دے اس میں، مطلب بہت عجیب کشمکش میں ہو، بخار لائق ہوا ہے مجھے، طبیعت عجیب سی ہو رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسب الحمى، فرمایا بخار کو برا مت کرو۔ بخار کیا ہے؟ بیماری، کچھ بھی اچھا نہیں ہے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں، نہ بیٹھنے میں قرار، نہ لیٹنے میں قرار، نہ چلنے میں، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو کیا کہا؟ بخار کو برا مت کرو، کیوں؟ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، مثال دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا اس لیے کہ یہ بخار، یہ اس جیسی آنے والی بیماریاں، یہ انسان کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے کہ جیسے بھٹی کی آگ لوہے کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ ایک لوہا ہے، زنگ آلود ہے، اس میں گندگی ہے، دھول ہے، مٹی ہے، اس کو بھٹی میں ڈال دو اور اس کے بعد نکالو، کچھ بھی نہیں رہے۔ ایسے ہی آپ بیمار اگر ہو جائیں اور بیماری کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں، بیماری کو برا بھلا نہ کہیں، تو آپ کے اوپر آنے والی یہ بیماری، یہ آپ کے گناہوں کے مٹ جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ اگر بیماری کو برا کہتے ہیں تو بیماری بیچنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیماری میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو گویا کہ آپ بیماری کو نہیں بلکہ بیماری دینے والی ذات کو آپ برا کہہ رہے ہیں، اپنے رب کو برا کہہ رہے ہیں، اور یہ انتہائی غلط بات ہے کہ آپ اپنے پالنے والے کو اور اپنے رب کو برا کہیں۔ اگلی بات، بیماری کو فائدے مند کیسے بنایا جائے؟ بہت سی باتیں آپ نے سنی بیماری کے تعلق سے، تو بیماری کو فائدے مند کیسے بنایا جائے؟ نمبر 1، تقدیر پر راضی ہو کر۔ ہمارے ایمان کا ایک پارٹ کیا ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ، کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو، اچھا برا، ہماری تقدیر، اس کو ہمیں قبول کرنا۔ یہ ایمان کا ایک رکن ہے، ایک پلر ہے، ایک جز ہے، اور ایک ایسا حصہ ہے کہ آپ اگر انکار کر دیں تو آپ کا ایمان خطرے میں، آپ ایمان والے نہیں۔ تو اگر آپ کو بیماری آ رہی ہے تو آپ کے مومن ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، اپنی تقدیر مان کر کے اس پر راضی ہو جائیں۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس پر جزا فضا، رونے چیخنے چلانے کے بجائے اس پر راضی ہو جاؤ، تم کائنات کے دنیا کے سب سے مالدار انسان بن جاؤ۔ بیماری آ گئی، اللہ کا فیصلہ، اے اللہ میں بیمار ہوا ہوں تیرے حکم سے، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ نہ بیماری کو برا بلا کہیں، نہ اللہ کو برا بلا کہیں، کچھ نہیں، بیماری کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر، تقدیر کا حصہ سمجھ کر کے راضی ہو جائے، یہ آپ کے ایک بہترین مومن ہونے کی نشانی ہے، پہچان ہے، اور اس پر فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ آپ کو دیگر دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، آپ دنیا کے سب سے مالدار انسان ہیں۔ ورنہ دیکھیں بیماری، اس میں اللہ تعالیٰ کیسے امتحان لیتا ہے کہ انسان کا عقیدہ جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ ایک بار بیمار ہوا، چلو دوا سے ٹھیک ہو گیا، دوسری بار بیمار ہوا، دوا سے ٹھیک ہو گیا، تیسری بار بیمار ہوا، ایک ہی بیماری بار بار آ رہی میرے بچوں کو، کسی بابا کو دکھانا پڑے گا، کسی فلانے کو دکھانا پڑے گا، تو وہ تعویذ آ جاتا ہے بیچ میں، وہ دھاگا آ جاتا ہے، جو آپ راہ چلتے دیکھو واللہ کیا عورت، کیا لڑکی، کیا بچہ، کیا مرد، کیا عورت، سب کی پٹلی میں ٹخنے کے پاس دھاگا سب کے بتا ہوا
کسی کو کالا بندھا ہوا ہے، کسی کو لال بندھا ہوا ہے، کسی کو اجمیر والا ہے، کسی کو گلبرگے والا ہے، کسی کو بندے نواز نے دیا ہے، کسی کو غریب نواز نے دیا ہے۔ کیا یہ بیماریاں آزمائش ہیں، اس میں آپ کے ایمان کا امتحان ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ آپ کتنے ہائی ایمان والے ہیں، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس میں آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ اور خاص طور سے خواتین اس مسئلے میں جلدی پھسل جائیں۔ وہ ایک تعویذ پر اکتفا نہیں، وہ فلانے صاحب والا بھی، فلانے صاحب والا بھی، اور دو تین چار لوگوں نے بات رکھا ہوا، امام ثانی یہاں بات کر کے رکھا ہوا، پیر میں جو ہے دھاگا بات کر کے رکھا ہوا، اور سکون نہیں ملتا تو کہیں اور جا کے ماتھا ٹیک کر کے آ جاتا۔ بیماریاں آزمائش ہے اللہ کا، آپ نے اگر اللہ کا فیصلہ سمجھ لیا تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں آپ کو، یہ آپ کے ایمان اور توحید والا ہونے کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ایمان کا سودا کر لیا، واللہ آپ پوری دنیا کا چکر لگائیں آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اور صحیح کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکائے تو اسی لٹکاون کی حوالے کر دیا جاتا ہے اس کو۔ تعویذ نکالا تو بیماری آ جائے گی، اور نہیں نکالا تو بیماری نہیں آتی، نہیں نکالا تو بیماری۔ یہ سارے مسائل ہیں، اسی لیے جو ہے ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ جس کے پاس ایمان ہو وہ مضبوط یقین والا ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ ڈھلمل یقین ہوا کرتا ہے۔ اس کا یقین کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا، جدھر کو ہوا چلتی ہے ادھر کو وہ پلٹ جاتا ہے۔ کسی نے کہا وہ فلانے کے پاس جاؤ، فلانے کے پاس چلا گیا، کسی نے کہا فلانے کے پاس جاؤ، فلانے کے پاس پہنچ جاتا، اپنا ایمان اور اپنی توحید یہ سب خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ تقدیر پر آپ راضی ہو گئے تو فائدہ مل جائے گا آپ کو، تقدیر پر راضی نہیں کہ شکوے شکایتیں یہ وہ، تو آپ دنیا بھر کے چکر لگاتے رہیں، آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ خطرے میں۔ دوسری بات کہ یہ تو تقدیر پر راضی ہوئے نا، دوسری بات اسی میں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ضمن تذکرہ آ گیا، ایک جملہ میں نے کہا کہ جو بیماری آ چکی ہے اس پر آپ صبر کریں، یہ نہیں کہ واویلا مچائیں، ارے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ کئی ڈاکٹر کو دکھا لیا جاتی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے میرے ساتھ، اس کو غلط بات ہے، غلط بات۔ جب یعقوب علیہ السلام کو اچھا لوگوں سے شکوہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، شکوہ کس سے کریں گے آپ؟ اللہ سے، اللہ سے شکوہ کریں گے تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ شکوے کے الفاظ بھی کیسے ہونے چاہیے؟ یعقوب علیہ السلام کے جیسے، اتنا روئے آنکھ کی بینائی چلی۔ بیٹوں نے کیا کہا؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، کہا اللہ کی قسم آپ اتنے پاگل ہو چکے ہیں یوسف کی یاد میں، یوسف کی محبت میں، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ابھی تو آنکھ گئی ہے، ایک دن آئے گے مر جائیں گے یوسف کی یاد میں۔ کیا جملہ کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا میں اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا رنج، اپنی تکلیف یہ سب تمہارے سامنے نہیں رکھ رہا، تم تو میرے جیسے بندے ہو، میں اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھ رہا ہوں۔ اور کیا کہا جانتے ہیں؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تمہارے علم میں نہیں ہے، اس لیے میں اللہ سے اپنی اس بیماری کا، اس تکلیف کا شکوہ کر رہا ہوں۔ آنے والی کتنے دن تک بچھڑے رہے بچے سے، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ آپ اپنی اولاد سے دور کر دیے جائیں، اس سے بڑی بیماری کیا ہوگی؟ بیماری یہ نہیں ہے کہ آپ کو بخاری ہے، یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی بیماری کا ایک حصہ ہے، اور انسان اس بیماری میں مبتلا جب ہوتا ہے نا پاگل سا ہو جاتا ہے، خاص طور سے وہ بچہ جس سے زیادہ محبت ہو انسان ہونے کے ناطے فطری اعتبار سے۔ تو کیا کہا؟ میں تم سے شکوہ نہیں کر رہا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوں، اور اللہ کے تعلق سے مجھے جو معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا، یہ ایمان اور یہ یقین ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو کوئی بیماری ایسی آ گئی 2 مہینے تک ٹھیک نہ ہو تو ہم ڈاکٹر بدل لیتے ہیں، جب تک ایک ڈاکٹر ہماری بیماری سمجھتا ہے تب تک ہم ڈاکٹر بدل لیتے ہیں، پھر وہ بھی نہیں سمجھتا ہے، جب تک اس کے سمجھنے کی باری آتی ہے تب تک تیسرا۔ جیسے بعض مدرسوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو استاد تبدیل کرنے کا اتنا چسکا لگا رہتا ہے ذمہ داروں کو کہ جب تک ایک استاد بچوں کو کچھ پڑھاتا ہے تب تک استاد بدل دیا جاتا ہے، پھر وہ دوسرا استاد آتا ہے وہ بھی الف با سے شروع کرتا ہے، وہ تیسرا بدل دیا جاتا ہے تو وہ بھی آتا ہے وہیں سے شروع کرتا ہے، بچے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو آپ کے اندر بھی اگر یہ چیز ہے نا کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آپ ڈاکٹر خالی بدل رہے ہیں، آپ کا بھروسہ نہیں ہے، آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کا یقین نہیں ہے، تو کیا خالی آپ ڈاکٹر بدل
ऐसे आपके जाएंगे आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो आने वाली बीमारी जो है उस पर सब्र करना चाहिए। और सब्र भी कैसा? अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा, इसीलिए उनका सब्र मशहूर हो गया। सब्र तो सारे अंबिया ने किया ना, याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र नहीं किया, सब्र किया उन्होंने, लेकिन उनका सब्र मशहूर है नहीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र मशहूर बीमारी में, इसलिए कि बीमारी में इंसान ज्यादा जज्बाती हो जाता है। उसका जो है ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसको। अरे बीमार क्या करूँ, ना उठना ना बैठना ना चलना ना दोस्तों से मिलना। आजकल तो मोबाइल में थोड़ी बहुत सहूलत हो जाती है, लोगों को कुछ सुन लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, लेकिन पहले के दौर आप देखिए कुछ नहीं होता। इसीलिए 18 साल तक जब बीमार रहे तो सब्र किया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया, उनका सब्र मशहूर हो गया। अल्लाह ने कहा फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन गम व आतैनाहु अहलन व मिसलहुम मअहुम रहमतन मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आलिमीन। ऐसे ही हमारे बंदे भी, जो बंदे बीमार हो जाए सब्र कर ले तो उनकी बीमारी को सब्र की वजह से हम दूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आजमाता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने क्या कहा? वो जो आयत शुरू में मैंने पढ़ी सूरह बकरा में, जहां अल्लाह ने कहा मुख्तलिफ तरीकों से आजमाते हैं, तो आजमाइश का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने क्या कहा? वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, और ना सब्र करने वालों को क्या कर दीजिए? उनके लिए बुरा है कि जो सब्र नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले पर जो सब्र नहीं करते उनके लिए बुराई है, उनके लिए जो है सजा है। तो ये दो चीजें, बीमारी को फायदेमंद कैसे बनाए? तकदीर पर राजी होकर के और उस बीमारी पर सब्र करके। अच्छा, एक और बात है कि सदका करने से बीमारियां और परेशानियां दूर होती हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन कोई ऐसी हदीस नहीं जो एकदम डायरेक्ट एकदम सही हो। लेकिन सलफ़े सालिहीन के अक़वाल से या इन हदीसों को अगर आप सामने रखें तो उससे एक मसला जो उलमा ने निकाला वो ये कि सदका करने से बीमारियां परेशानियां दूर होती हैं। कैसे? एक हदीस में सदका तुतफ़िउ ग़ज़ब रब्बी, सदका जो है वो अल्लाह के गुस्से को क्या है? बुझाता है। और अल्लाह ताला जब खुश हो तो बीमारी देगा नहीं। और दूसरी चीज, तजुर्बे उलमा ने लिखे नकल किए सलफ़े सालिहीन ने कि सदका करने से बीमार ठीक हुआ है, बाकायदा तजुर्बे की बात। और याद रखें एक चीज बताऊं कि जितनी बड़ी बीमारी है उतना ही बड़ा सदका भी देना पड़ेगा। आप ये समझे कि मेरे अब्बा, अल्लाह न करे कोई बीमारी में मुब्तला हो, लेकिन आप ये समझे कि मेरे अब्बा कैंसर में मुब्तला है और मैं 50 रुपये सदका करके सदका के जरिए अपनी बीमारी को दूर करूं, तो ये कायदे के खिलाफ। कायदा क्या है? अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, जैसी आपकी नीयत वैसी बरकत। तो कैंसर इतनी बड़ी बीमारी और सदका 50, ठीक है, अल्लाह ताला कबूल कर लेता। अल्लाह ताला तो कभी ना भी मांगो तो भी कबूल करता। अल्लाह ताला तो काफिरों को भी देता है, काफिर अल्लाह से नहीं मांगते, काफिरों को भी देता है, उसके यहाँ सिस्टम अलग है। लेकिन इंसान होने के नाते कायदा क्या है, कानून क्या, रूल क्या है कि अगर आपको बड़ा इनाम चाहिए तो बड़ा काम भी करना पड़ेगा। इसीलिए जितने बड़े पैमाने पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं उतना ही बड़ा इनाम रखा जाता है। आपकी इस मस्जिद के हिसाब से हो तो क्या आप 1 लाख इनाम रखेंगे? नहीं रखेंगे। लेकिन अगर कोई मुल्क कराए, सऊदी अरब वगैरह, दुबई में या दूसरे मुल्कों में कुरान का कंपटीशन कराते हैं तो लाखों रियाल में जो है वो सारे इनामात होते हैं। तो आपको जितना बड़ा रिजल्ट चाहिए उतना ही बड़ा काम भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है इंशाअल्लाह कि सदका करने से बीमारियां और परेशानियां दूर होती हैं। और बाकायदा तजुर्बे भी इस किस्म की, बात आपने वीडियोस भी देख रखी होंगी कि कोई सदका करके निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी तो खत्म लेकिन वो खुद जिंदा चला। तो आने वाली बीमारियां परेशानियां सदका करने की वजह से दूर होती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है जो हम मिस कर जाते हैं अक्सर कि अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो बीमार की इयादत करने के लिए हमको जाना चाहिए। इस तरीके से बीमारी उस बंदे के लिए भी रहमत बन जाएगी और हमारे लिए भी रहमत बन जाएगी। अच्छा, इसमें 2 चीजें मैं बताऊंगा। पहली चीज ये कि आप इयादत के लिए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, काफिरों की, यहूदियों की। आप जानते वो बच्चा यहूदी था,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام وغیرہ کر دیا کرتا تھا کبھی کبھار، تو نبی اس کو دعوت دیتے تھے، ایمان نہیں لائے لیکن بیمار ہو گیا ایک مرتبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ گئے، اور اس آخری ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی، گھر والوں سے تعزیت کی، اور کیا کہا کہ بچے ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، یہ دین قبول کرو۔ اس بچے نے کیا کیا؟ اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابو کیا کروں؟ تو باپ نے کیا کہا؟ اطیع ابا القاسم، کہا ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو۔ وہ بندہ مسلمان ہو گیا، وہ لڑکا آخری ٹائم پر وہ مسلمان۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو وہ بیمار تھا، اس کے ساتھ عیادت کی، گھر والوں کو جو ہے خیر خیریت کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور ساتھ ہی ساتھ عیادت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ تو بیمار کی عیادت کر، اور ویسے بھی حدیث کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تو یہ حق بھی ہے کہ میں بیمار ہوں، آپ کو معلوم پڑ جائے تو میری خیریت پوچھیں، اگر میں کہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں تو وہاں آئیں، گھر پر آئیں، اور آج کل تو آسانیاں نہیں جا سکتے تو کم از کم فون پر تو پوچھ لیں۔ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والا بندہ بیمار ہو جاتا ہے خیریت نہیں پوچھتے ہیں، ایک مسجد میں آنے والا بندہ معصوم ہے، کون ہے کتنے دنوں سے آنے آ رہا ہے، خیریت ہمیں جو خبر ہی نہیں ہوتی۔ مطلب ہم اپنے آپ میں ہم اتنے مست ہیں نا کہ ہمیں بیمار ہوگا کون جائے دیکھنے، اتنا ٹائم کہاں کسی کے پاس۔ نبی یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، کوئی بیمار ہو گیا اس کی عیادت کے لیے جائیں، نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا كُنْتُ مَرِيضًا فَلَمْ تَعُودْنِي، میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تو بیمار، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو پوری کائنات کا رب ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اما علمت ان مریض عبدی فلان، کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، کیا تجھے نہیں پتا؟ تجھے معلوم تھا لیکن تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی تجھے نیکیاں ملتی، تجھے ثواب ملتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی مسلمان کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے یا کسی بیمار کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ بیمار ہے، آپ عیادت کے لیے چلے جائیں، لم یزل فی غرفت الجنہ، تو جب تک آپ اس کے پاس ہیں آپ گویا کہ جنت میں ہے، جنت کا پھل توڑ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ اگر کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، صبح میں گئے، صبح کے ٹائم میں گئے، شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، شام کے وقت میں گئے تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ بیماری کو، کسی کی بیماری، ہم خود بیمار، دوسروں کی بیماری کو بھی ہم اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ سامنے جائیں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، کسی کے یہاں جائیں، کسی بیمار کے پاس، تو کیا پڑھیں گے اس کے پاس جا کر کے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ گھبراؤ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، یعنی یہ بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی، گناہ سے بھی پاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ اگر کوئی کسی مریض کو دیکھنے جائے اور 7 مرتبہ یہ دعا کرے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، صرف اتنا پڑھنا 7 مرتبہ، کہا کہ اگر اس کی موت کا وقت نہیں ہے تو وہ اس بیماری سے نکل جائے گا آپ کے دعا پڑھ دینے کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رقیہ ہی ہے، یہ علاج ہی ہے جو نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کسی بیمار کے پاس، یہ تو بات ہو گئی، ایک بات تو یہ عیادت کے لیے جانا چاہیے، فائدہ آپ کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بیمار کی عیادت کے لیے گئے تو اس کے حق میں دعا کر دیں، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی ہے؟ کہ آپ صحت مند ہیں، فلاں بندہ بیمار ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کس پر؟ وہ بیمار ہے اس پر نہیں، بلکہ آپ بیمار نہیں ہیں اس پر۔ اور دعا بھی سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ زور سے نہیں پڑھیں گے اس بندے کے سامنے، تو غلط بات ہے، اخلاقی اعتبار سے غلط بات ہوگی۔ اپنے من میں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے جاتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی اس تکلیف سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے جس میں تجھے مبتلا کیا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے فضیلت دی اپنے مخلوق میں بہت سارے لوگ۔
کسی ہاسپٹل سے گزرے یہ دعا پڑھ لیا کریں. اللہ کا شکر ہے اس میں, صحت کی قدر ہے, اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا ہو جائے. کسی بیمار کے پاس جائیں یہ دعا پڑھ لیا کریں. کسی ایسے علاقے سے جائیں جہاں غریب غربا لوگ رہتے ہیں تو بجائے ان کو حقیر سمجھنے کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو ان سے اچھا بنایا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں, یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے کسی اور کی بیماری بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, فائدے مند بن جائے گی اور اس بندے کا بھی فائدہ ہوگا. اچھا یہ ساری باتیں ہو گئی. کئی ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. آخر میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن حدیثوں کے حوالے سے چند ایک چیزیں جو آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں. مختلف بیماریوں میں علاج کا نبوی طریقہ کیا ہے. طب نبوی تو باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے جس کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے لکھا الگ الگ کتابیں طب نبوی کے نام سے. لیکن جو احادیث میں بنیادی چیزیں مذکور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں سے علاج کیا کرتے, دعا تو ہے ہی ہے لیکن دعا سے ہٹ کر کے اور کن چیزوں سے اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج کیا کرتے تھے اور آج کے زمانے میں ہمارے یہاں پائی جاتی. نمبر 1, بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ بخار ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے مت نہ ہو, پھر بولتے ہیں گھر میں واقع ٹھنڈے پانی اور بیمار ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو کیا کہا, مجھ پر 7 الگ الگ کنویں کے پانی لا کر کے مجھ پر ڈالو. اور کنویں کا پانی جو لوگ پیے ہیں جانتے ہیں کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے. 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا. اور باقاعدہ حدیث ہے کہ جب تم بیمار ہو جاؤ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ, تو اس کو ٹھنڈا کرو کس سے, پانی سے. کیوں, الحمى من فیح جہنم, بخار جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے. اور جہنم کیا ہے, تپش ہے, اس کے اندر گرمی, اس کے اندر جو ہے آگ جیسا, اس کے اندر لپٹ ہے, اس کے اندر جو آگ کو گرم کر دیتا ہے. تو آپ جب بیمار ہو, بخار میں ہو, تو اس کو پانی سے, ٹھنڈے پانی سے اس کا علاج کریں. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3475 صحیح ہے. دوسری بات, بعض لوگوں کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو موچ وغیرہ آ جاتی ہے. تو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا بتایا, حجامہ کروانا. لیکن حجامہ جہاں صحیح ہوتا ہے, ہر آئرہ غیرہ وہ جو کپ لے کر کے آ جاتا ہے ڈالتا ہے, وہ مار دیتا ہے, گریب مار دیتا ہے, اور ہر کوئی حجامہ کرانا سنت کے نام پر لوگوں کو ٹھگ رہے لوگ. حجامہ سنت, تلبینہ سنت, فلانے سنت سنت کے, ارے بھائی جو عمل کرنے کی چیز ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں لوگ برابر سنت ڈھونڈ رہے ہیں. وہ دستہ کھانا سنت ہے, وہ پیر کھانا, بکرے کا دستہ کھانا, بازو کھانا سنت ہے. عجیب عجیب تحفہ تماشا ہے. تو آدھے سر کا درد اگر کسی کے پاس ہو یا موچ وغیرہ آ جائے, حجامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو اگر کہیں حجامہ باقاعدہ اسپیشلسٹ کے ذریعے, ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی جو ہے اناڑی نے کر دیا اور مسئلہ ہو گیا, بعض دفعہ تو انتقال کی خبریں بھی آئی. تو کوئی ڈاکٹر ہو جس نے باقاعدہ یہ پورا کام, پورا تجربہ ہو اس کے پاس, خاص طور سے یونانی ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں جنہوں نے ایم ڈی وغیرہ کر رکھا ہو, ان کے پاس اس چیز کی صلاحیت ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں سے پیسہ مت دے کے کہ وہ فلانے صاحب جو 50 روپے میں کر رہے تو چلو کروا لو, بھائی سنت پر عمل ہو جائے. کتنا نقصان ہو سکتا ہے آپ کا. تو حجامہ کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے 5701 اور سنن ابو داؤد 1837 میں. اسی طریقے سے ایک اور چیز, خون روکنے کے لیے راکھ کا استعمال. پرانے زمانے میں گاؤں وغیرہ میں بڑے بوڑھے بزرگ حضرات جو ہوتے تھے, خون نکلتا تو کیا کرتے, راکھ لگا دیتے. کہ ہر گھر میں راکھ ہوتی تھی, بھائی گیس وغیرہ تو تھا نہیں, ہر گھر میں چولہا جلتا تھا, لکڑیاں ہوتی تھیں اور جو ہے مختلف چیزیں ہوتی تھیں, تو راکھ لگاتے تھے خون. جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے اور مختلف طریقوں سے آپ کا خون روکنے کی کوشش کی گئی, نہیں رکا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود راکھ لگائی اور اس کی وجہ سے خون کیا ہے, رک گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4075 نمبر کی. اسی طریقے سے دل کی بیماری, جادو اور زہر کے علاج کے لیے کیا کھانا چاہیے, اجوا کھجور. اور کھجور میں تو ویسے بھی شفا, جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر غریب ہے. حدیث ہے, جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر غریب ہے. بہت ساری چیزوں پر آپ پیسہ لگاتے ہیں نا, اچھی کھجوریں لایا کریں, پیسہ نہ دیکھیں کھجور کے ماں. کھجور غذا ہے, غذا بھی ہے, علاج بھی ہے, کھایا کریں اسے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ جو کسی دن 7 عجبہ کھجوریں کھا لے تو اس دن کوئی جادو اور کوئی زہر اس کو اثر نہیں کرے گا. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5769. اسی طریقے سے کلونجی میں تمام بیماریوں کا علاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کلونجی میں سوائے موت کے ساری بیماریوں کا علاج. تو کلونجی کا بھی استعمال کیا کریں، چاہے تیل ہو یا اسی طریقے سے اس کو کھانا بھی ہو. شہد میں شفا ہے، آپ جانتے ہیں، فیہ شفاء للناس اللہ نے کہا، لیکن ہر اہل غیر سے نہ لیا کرے، اوریجنل استعمال کرے. بعد میں آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا پیٹ کی بیماری میں مبتلا تو نبی نے کہا شہد استعمال کرو. گئے شہد کھلایا اور بڑھ گیا. پھر سے آئے تو نبی نے کہا شہد کھلاؤ تو بیماری ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھائی اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی اس کا ہاضمہ قبول نہیں کر رہا شہد کو، ورنہ شہد میں علاج موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، فی شفاء للناس سورۃ النحل، بلکہ شہد کے نام پر اللہ نے مکمل سورہ رکھ دی ہے، سورۃ النحل 14ویں پارے کے اندر ہے. تو شہد میں شفا ہے، شہد کا استعمال کیا کرے. اور ڈاکٹرز وغیرہ بھی یہ ساری چیزیں جو بتایا نا میں نے، یہ ساری چیزیں ڈاکٹرز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کو، آپ کے اس ملک میں بھی اور باہر یورپ وغیرہ میں، خاص طور سے چائنا وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ ہجامہ کا کپنگ کا بہت زیادہ نظام ہے، وہاں سسٹم پورا چلتا ہے، لوگ کرتے ہیں. اور مختلف چیزیں جو بھی آپ کو بتائی گئی ہیں ان ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اور آخری چیز زمزم میں شفا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس بھی نیت سے پیا جائے اس چیز کا علاج ہے، جس بھی نیت سے پیا جائے. اسی لیے بعض دفعہ کئی ایسے واقعات میرے بھی علم میں ہیں کہ عجوا کھجور اور شہد ملا کر کے کھایا، بیماری تھی، کئی مہینوں سے بیمار تھے، اس کے کھانے کی وجہ سے، پینے کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے. تو اپنے بیماروں کا علاج کیا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخے بتائے ہیں. یہ ساری چیزیں، بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے کریں، ہجامہ کروائیں، کہیں اچھے سے ہوتا ہے تو دل کی بیماری، زہر جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے کھجور، عجوا کھجور استعمال کریں، کلوجی کا استعمال کریں، شہد کا استعمال کریں. اور زمزم کا پانی آپ پیسے خرچ کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی ایکسپورٹ کروایا کریں، باہر سے منگوایا کریں، وہاں سے لایا کریں. کوئی جا رہا ہے دام دے کر کے، قیمت دے کر کے آپ کو اگر ملتی ہو تو لے لیا کریں. اس لیے کہ اس جیسا پانی پوری دنیا میں نہیں ہے کہیں. یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہم انسانوں کو دے رکھی ہے. یہ چند باتیں تھیں جو بیماریوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئی. امید ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کے علم میں آئی ہوں گی اور جو بھی آپ نے سنا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے تاکہ ہماری جو بیماریاں وہ ہمارے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے. ویسے بھی ایک مومن کا کام یہی ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے. جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتا ہے. اور جب قبول کرتا ہے تو نبی کی وہ حدیث صادق آتی ہے کہ مومن کے ساتھ کبھی برا نہیں، مومن کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے. اگر اس کو تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے تو بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. رب العالمین ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور مشکلات سے دور رکھے. اور ہمارے درمیان جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان کو زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.